अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, बहुत से लोगों को नफसियाती मसाइल दरपेश होते हैं और कहा जाता है कि इसके मुख्तलिफ अवामिल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मौजूदा हालात, जो जिस तरह के मुआशी हालात हैं और जो समाजी हालात हैं, उनकी वजह से जो है वो डिप्रेशन में चले गए या मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो गए होकर जो है वो नफसियाती जो है वो अवारिस की तरफ चले गए हैं। तो इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन साहब। आप जो है अर्बन नफ्सियाती अस्पताल के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब मारूफ माहिर नफ्सियात, उनके साहबजादे भी हैं। तो इनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे और मामला है नफ्सियाती मसाइल का, नफ्सियाती मर्ज़ का, जो उमूमन लोगों को दरपेश होते हैं। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लोग जो है कहते हैं कि जी हमारे मरीज़ को जो है वो जादू हो गया है या उस पर जिन्नात आ गए हैं। तो हम डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन साहब से पूछेंगे कि ये इसका जो है किस हद तक ताल्लुक़ है नफ्सियाती मर्ज़ से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जैन साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, खैरियत। आप सुनाएं, ठीक हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं जी। ये जो आपने नफ्सियाती अमराज और जादू के हवाले से जो बात शुरू की है, अभी तो बात शुरू हुई है। पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अलामात जिसको हम जादू, टोना, ऊपरी असर और काला जादू और इस तरह की चीज़ें जो हम कहते हैं, वो उसका वही जो अलामात इस जादू में आती हैं सामने निकल कर, वो अलामात एक बीमारी है बहुत मशहूर दुनिया में नफ्सियाती, उसमें भी वही अलामात बिल्कुल एग्जैक्टली हू बहू वही अलामात आती हैं। और ये बीमारी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है एज ए स्किज़ोफ्रेनिया, माली खोलिया उर्दू में कहते हैं, और दुनिया भर में इसके बारे में किताबों में ये लिखा गया है। उसको ट्रीट करना और इसका इलाज करने के तरीक़ेकार मौजूद हैं। अच्छा, ये शीज़ोफ्रीनिया की थोड़ी सी वो अलाम सिम्टम्स बताएं। मरीज़ ये कहता है, मरीज़ और उनके लवाहिकीन ख़ास तौर पर ये कहते हैं जी हमारे जो है मरीज़ को जादू हो गया। क्या अलामात होती हैं कि ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लोग इसको जादू हो गया या किसी ने काला जादू कर दिया? असल में बात यह है कि देखें, हमारे बाप दादा से ये बातें चली आ रही हैं, और हम जिस ख़ित्ता अर्ज़ में रहते हैं ना, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे ये जो एतक़ाद की कमी है ये बहुत ज़्यादा है। अब मैं जो लोग सुन रहे हैं उनके बाप दादा की जो उन्होंने कहानियाँ सुनी हैं या सुनाई हैं, उसके मुखालिफ बात नहीं करना चाहता कि कोई नाराज़ हो या ऐसे दिल आज़ारी किसी की हो, लेकिन हमारी भी 53 साल की इसमें एक्सपीरियंस हो गया है। इस फील्ड में, साइकेट्री में हमारा एक्सपीरियंस हो गया है। अब ये है कि जो लोग आते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें एक आदमी आ रहा है, वो कह रहा है मुझे चुड़ैल का साया नज़र आ रहा है, और ये कई मैं आपको आगे बताऊंगा भी, ये स्टोरियाँ अखबारों में भी हमने छपाई हैं। कहें जी चुड़ैल का साया और चुड़ैल गुजरती हुई मुझे नज़र आई है। अब घर वाले तो उसको लेके आए, पहले उसको फ़कीरों के पास और बाबाओं के पास, उसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीके से कराते रहे। लेकिन अगर आप साइकेट्री में आ जाएं, नफ्सियात में आ जाएं, नफ्सियात की किताबें हैं दो, एक ICD-10 है, एक GSM है, जो दुनिया भर में ट्रीटमेंट का पॉलिसी है, तरीक़ा कार है। उसमें से ICD-10 जो है अमेरिकन, वो हम यूज़ करते हैं। उसको अगर आप खोल लें तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया में आपको लोगों को चीज़ें नज़र आएंगी जो दूसरों को नज़र नहीं आएंगी। अच्छा। आवाज़ें आएंगी जो दूसरों को नहीं आएंगी। अब एक आदमी बैठा है अकेला, उसको आवाज़ें आ रही हैं, कह रहा है मुझे फ़लाँ की आवाज़ आ रही है, मेरे मामू मुझसे बात कर रहे हैं। बाकी 10 लोग बैठे हैं, कह रहे हैं मामू ना इधर है ना बात कर रहे हैं। तो फिर डायरेक्टली, चूँकि हमारे यहाँ मुल्क में ना एजुकेशन है ना अवेयरनेस है, ये हम डॉक्टरों के भी कसूर हो सकता है कि भाई अवेयरनेस ही नहीं दी। माशरे का भी हो सकता है, ये हुकूमतों का भी हो सकता है, ये तंजीमों का भी हो सकता है कि जी आपने और चीज़ दिल का दे दिया, हर वक्त दिल की धड़कन का पता चलता है। एड्स का दे दिया, जो कि मेरे ख्याल में 0.1 आधे से भी कम आशारिया है पाकिस्तान में, उसकी अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान को है, नफ्सियात की नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे आपको स्टॉप करूंगा और ये पूछूंगा कि लोगों के जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये शीज़ोफ्रीनिया का मर्ज़ कैसे पैदा होता है। अभी तक जो इंसानी जो ब्रेन है वो डेड ब्रेन पे ही रिसर्च की गई है। ज़ाहिर है ज़िंदा ब्रेन तो फिर ज़िंदा आदमी को मार के तो रिसर्च नहीं की जा सकती। जो फाइनल लास्ट जो रिसर्च है वो डेड ब्रेन पे होती है, और वो उससे ये पता चलाया गया है कि ब्रेन के मुख्तलिफ बॉक्सेस होते हैं, खलिए होते हैं। उन बॉक्सेस में केमिकल की ख़ास मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, एक भी नहीं, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं। उन सब केमिकल्स के नाम भी हैं वैसे।
ان کی خاص تناسب ہوتا ہے جو قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف. انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بناتا ہے, ساری چیزیں اپنے مناسب طریقے سے اس کو رکھتا ہے. تو وہ جو کیمیکل کا تناسب ہوتا ہے نا, جب وہ تناسب میں تبدیلی آتی ہے تو وہ تبدیلی آ گئی تو وہ اوریجنل سے ہٹ گیا تو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے بخار کھانسی, کوئی نہ کوئی اندر تبدیلی آتی ہے نا, آپ کے اندر جسم میں تبدیلی آتی ہے تو آپ کو بخار ہو جاتا ہے. کوئی جسم کا حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو بخار ہو جاتا ہے. کوئی جسم کا کام کا حصہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو شوگر ہو جاتی ہے. جو چیز شوگر کو کراس کرتی ہے باڈی کے اندر, وہ جب وہ کام چھوڑ دیتا ہے وہ جگہ تو شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ذہن میں کیمیکل ہیں ان کا جو تناسب ہے وہ کم یا زیادہ ہو جائے تو دماغی ذہنی امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ جو ہے وہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں, وقت بھی برباد کرتے ہیں, اور بس وہ علاج وہی کراتے رہتے ہیں. تو ان کی کاؤنسلنگ کا کیا طریقہ ہے؟ کس طرح سے ان کو یہ پتہ چلے کہ جناب یہ نفسیاتی مرض ہے؟ اصل میں اتنے سال سے, مجھے خود ذاتی طور پہ 30 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, والد صاحب کو کوئی اباؤٹ 60 ایئرز ہو گئے. ان کی بھی سنتا رہا, ان کے ساتھ بچپن سے رہا, ان کے ساتھ بھی دیکھا میں نے, باتیں ساری سنی, خود بھی میں نے 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. لوگوں کو آپ یہ کہیں نا کہ جی یہ جن نہیں ہے آپ پہ یا جن نہیں آتا تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم نے شروع میں یہ ٹرائی کرتے تھے, کہہ دیتے تھے آؤٹ بلنٹ کہ بھائی یہ جن نہیں ہے, یہ ایک مرض ہے نفسیاتی, اس کا ہم علاج کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. تو یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جو باپ داداؤں سے بات چلی آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے فوراً کسی کو بھی. تو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. پچھلے کو چھوڑیں, کل ہی کی بات ہے, 2013 سے مریض بیمار تھا, فرسٹ ٹائم لائے اور چینوں میں باندھ کے لائے. اس نے جناب گھر کے سارے کمبل آگ لگا دیے کہ اس کے اندر جادو ہوا ہے. اس کو ہم کھانا دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. وہی کھانا سارے باقی لوگ بھی کھا رہے ہیں, مریض سارے کھا رہے ہیں. تو مطلب یہ بالکل واضح ہے کہ یہ نفسیاتی امراض ہیں, لیکن ہم اس کو پیر فقیروں اس طرح کے جو لوگ ہیں جس کو ڈیل کرتے ہیں, دیواروں پہ چوکنگ آپ نے دیکھی ہوگی, بےتحاشا لکھی ہے, زیادہ ان لوگوں کے نام لو تو وہ بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر ان کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہو تو بہت بڑا جادو, آپ کو تو ایک بکرا لانا پڑے گا اور 10 کلو چاول لانے پڑیں گے. وہ سارا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. چلو وہ حساب کتاب تو چلو ان کا معاملہ ہے, جو خرید کے ان کو دے رہے ہوں کر رہے ہیں, ان کا اپنا معاملہ ہے, ایمان کا معاملہ ہے. لیکن جس مریض کو آپ 2013 سے آج 2023 تک بغیر علاج کے رکھ کے لے گئے 10 سال, وہ تو کرونک ہو گیا نا. وہ تو بالکل اس کی زندگی تو ختم ہو گئی نا. وہ تو بالکل ایسا ہو گیا کہ اس کو آپ چین میں باندھ کے لا رہے ہیں. آپ پرسوں تو میرے پاس آیا تھا چین میں بندھا ہوا. کیوں؟ 2013 سے ایک بار بھی علاج نہیں ہوا اور کئی سو مزاروں اور پیروں کے پاس جا چکے. تو یا تو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا نا, یا تو چلو یہ ہے کہ بھائی ایک ریسرچ ہو جائے کہ 1000 نفسیاتی مریض جن کو یہ سمٹم ہو رہے ہیں, جن بھوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, چیزیں نظر آ رہی ہیں, ان کو سایہ نظر آ رہا ہے, ان کو آوازیں آ رہی ہیں, سب کچھ ان کو ہو رہا ہے, اور ان کو جناب وہ پیروں کے پاس گئے, 100 مریض گئے, اس میں 70 ٹھیک ہو گئے, میں مان جاؤں گا. ایسا نہیں ہے نا, کوئی ریسرچ ایسی نہیں ہے. جبکہ نفسیاتی امراض جو انٹرنیشنل اسکیزوفرینیا ہے, اس کا باقاعدہ علاج ہے, اس کا باقاعدہ رزلٹ ہے, اور اس کا رزلٹ چھاپا جاتا ہے ہمیشہ. ادویات ہیں, پہلے تو بیماری کا تعین کیا گیا, پھر اس کے اگینسٹ ادویات کا تعین کیا گیا, پھر ان ادویات کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے. یہ ریسرچ ہوتی ہے. اس سے آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ چیز ٹھیک ہے, اس بیماری میں یہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز, زبانی بات تو کوئی بھی کرتے. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جی میری فیلڈ نفسیات کی ہے, اور میں کہیں سے گزر رہا ہوں میکینک کی دکان سے, اور وہ انجن بنا رہا ہوں موٹر سائیکل کا, اور اس سے میں کہوں گا یار یہ انجن کو کھول کے ایسے نہیں ایسے بناؤ, تو مجھے کیا پتہ انجن کیسے بنتا ہے, میں کیوں اس میں ٹانگ اڑا کے خراب کروں. اسی طرح دوسرے لوگوں کو, چاہے وہ پیر فقیر ہوں یا عام لوگ ہوں, معاشرے کے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوں, ان کو بھی نفسیات کا نہیں پتہ. اس میں ٹانگ اڑانے کے بجائے ماہر نفسیات کے پاس جائیں, وہ خود فیصلہ کر دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جو ہمارے ناظرین اس پروگرام کو سن رہے ہیں, اور وہ ناظرین جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو یا جنات کی وجہ سے مریض کی یہ حالت ہوئی ہے اور وہ اصل تک نہیں پہنچ پاتے, ان کو واضح طور پر یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر یہ جو مرض ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. اچھا, اس کو ایک لاجک سے لے لیتے ہیں. پہلے ایک تو یہ لاجک لے لیتے ہیں, لوگ اکثر یہ ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی قرآن میں جن کا ذکر ہے, اس سے ہمیں بھی انکار نہیں ہے, لیکن اس کے بعد یہ ذکر نہیں کہ جن لوگوں پہ چڑھتا پھرتا ہے, گھستا پھرتا ہے. یہ کوئی علماء نے اس کا کوئی مصدقہ یا کوئی متفقہ فتویٰ یا بات, میرے ابھی جتنی میری زندگی ہو گئی, میں نے ابھی تک ایسی متفقہ کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیکھا کہ جن اڑ کے جا کے لوگوں پہ گھستا ہے. یہ فتویٰ آج تک نہیں دیکھا. یہ لوگوں کی اپنی گڑی بھی ہے. قرآن میں جن کا ذکر ہے اور بہت چیزوں کا ذکر ہے.
وہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد ہیں کہ ان کے لیے ان کو بنایا گیا ہے. دوسری بات اس میں بہت اہم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. دوسری مخلوقیں ہیں وہ انسان سے چھوٹی ہیں. اگر اشرف المخلوقات ہے تو دوسری مخلوقات تو چھوٹی ہیں. پھر ایک سینس بھی بنتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ایک بڑے آدمی کے اوپر کیسے چڑھ سکتا ہے, یا اسے کیسے تنگ کر سکتا ہے, یا اسے کیسے مار سکتا ہے. ایک لاجک تو یہ بھی ہے نا. پھر تیسری بات لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا. تو بھائی وہ تو نبی تھے, نبیوں کے معاملات الگ تھے. اسلام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں کی, کیسی کیسی جنگیں کروائیں, نبیوں سے کیا کیا امتحانات لیے, وہ ہمارے لیے تو نہیں ہے. ہم اس سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ صاف 1+1+1=2 نظر آ رہا ہے کہ ایک بیماری ہے جس میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, جس میں آپ کو سنائی دے رہا ہے, جس میں آپ کو شک ہو رہا ہے, جس میں آپ کو لگ رہا ہے لوگ میرے دشمن ہیں, لوگ مجھے قتل کر دیں گے, جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میری فضائی نگرانی کی جا رہی ہے, CIA FBI میرے پیچھے ہیں. ایک عام آدمی جو گھر میں بیٹھا ہے, اس کی جیب میں 500 روپے ہیں, اس کے پیچھے CIA بھی ہے, اس کے پیچھے FIA بھی ہے, اور وہ چھپ رہا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا, جلدی قتل ہونے والا ہوں, جیب میں اس کی ایک پائی نہیں ہے, گاڑی اس کے پاس نہیں ہے. بھائی تمہیں کوئی کیوں قتل کرے گا؟ اور وہی لوگ آتے ہیں ان کا. اچھا پھر ان کو یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں سو رہا ہوں تو مجھے کوئی پکڑ رہا ہے, مجھے یہاں سے کسی نے پکڑا, مجھے یہاں سے کسی نے پکڑا. اچھا یہ چیزیں ان کو محسوس ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ آپ ایک ایگزامپل لے لیں, کوئی ریڈیو پرانا ہوتا ہے, اس کی ایک تار توڑ کے دوسری تار سے جوڑ دیں, کنیکشن خراب کر دیں تو وہ شارٹ تو کرے گا نا, الٹی سیدھی چیز تو کرے گا. یہ انسان کے برین کا معاملہ ہے. یہ الٹی سیدھی چیزیں جو ہوتی ہیں, سسٹم کام نہیں کرتا تو آوازیں بھی غلط آ رہی ہیں, سنائی بھی غلط دے رہا ہے, چونکہ انسان کا ذہن تو سب کچھ دیتا ہے. تو جب یہ تمام چیزیں لوگ لے کے آتے ہیں, اور جب ہم 60 سال سے تو ہم لوگ ہی کر رہے ہیں, میرے والد کر رہے ہیں, 60 سال سے ہم دوا دے کے ان مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. ٹاک شوز میں جا کے یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بھائی یہ کون سا آپ کا جن ہے جس کو 2-4 انجیکشن لگاتے ہیں تو یہ بھاگ جاتا ہے, اور یہ کون سا ایسا جن ہے جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں تو ہے, امریکہ کینیڈا میں نہیں ہے, وہاں سے میں بھی ہو کے آیا ہوں, وہاں تو نہیں ہے. تو یہ ٹریول بین ہے جنوں پہ, یا وہاں تعلیم زیادہ ہے, وہاں اویئرنیس زیادہ ہے, اس وجہ سے نہیں ہے. اور یہاں تعلیم نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, ہم ابھی بھی پرانے طریقوں پہ چل رہے ہیں, شاید یہ وجہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ مرض جو ہے اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں اور مسائل ہیں. کیا کرنا چاہیے جن کے پیشنٹ جو ہے اس مرض میں مبتلا ہیں اور سفر کر رہے ہیں, تو ان کو کیا مشورہ دیں گے, کیا ان کو آپ جو ہے گائیڈ لائن دیں گے اس حوالے سے؟ لیکن ایک باریک لائن ہوتی ہے. ہر کوئی اپنے بچے کو, بیٹے کو, بھائی کو, شوہر کو, بیوی کو, سب ایک دوسرے کو مانیٹر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, بخار ہو رہا ہے, گرم ہاتھ رکھتے ہیں گرم ہو رہا ہے. اس طرح یہ علامات بھی نظر آ جاتی ہیں کہ بھائی یہ آدمی نے ملنا جلنا چھوڑ دیا, یہ کام میں پیچھے ہو رہا ہے, یہ پڑھائی میں پیچھے ہو رہا ہے, یہ اپنے زندگی کے معاملات میں پیچھے ہو رہا ہے, یہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے, یہ بے ربط گفتگو کر رہا ہے, یہ ہم سے کہہ رہا ہے کمرے میں میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے, ہم جا کے دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں بیٹھا ہوا, یہ ہم سے کہہ رہا ہے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے, یہ جا کے دروازہ کھول رہا ہے کہ مجھے آواز دی ہے, جا کے دیکھ رہے ہیں تو دروازے پہ کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں جب اسٹارٹ ہو رہی ہیں تو آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں, ان سے کہیں گے جی چیزیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں. بیماری کی طرح ہے نا, آپ کو درد ہوتا ہے, آپ کو یہاں درد ہوتا ہے, فوراً گیس کرتے ہیں یار گردہ لگ رہا ہے, جگہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں نا, گردے کا لگ رہا ہے, یہ ایریا تو گردے میں ہوتا ہے, 2 لوگ بھی مشورہ دے دیں گے یہ تو گردے کا ایریا ہے, فوراً آپ بھاگیں گے. جب یہ امراض آ رہے ہیں, آپ کو یہ خیال آپ کا کوئی بھی جاننے والا یا خود. اچھا میں آپ کو ایک بات اور مزے کی بتاؤں تجربے سے, بعض اسکیزوفرینیا مالی خولیا کے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو اور کام کی اور زندگی کی سمجھ بھی ہوتی ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آتا تھا جو گارڈ کے جاب کرتا تھا, اور وہ اس کا یہ تھا کہ ایک مکھی اڑ کے آتی تھی اور مکھی بیٹھتی تھی, اس سے باتیں کرتی تھی. ہاں, اس کو لگتا ہے مکھی مجھ سے باتیں کر رہی ہے اور مکھی سے باتیں کرتا تھا. تو وہ میرے پاس آتا تھا, کہتا تھا سر اب مکھی بہت زیادہ آنے لگی ہے, اس کا مطلب میری بیماری بڑھ رہی ہے. ہاں, کہ مکھی مجھ سے باتیں کر رہی ہے اور مکھی یہاں بیٹھ رہی ہے, مجھے کچھ کہہ رہی ہے, یہاں بیٹھ رہی ہے, مجھ سے باتیں باقاعدہ گفتگو کر رہی ہے. تو یہ بھی اسکیزوفرینیا کی علامات ہیں, لیکن بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہو رہے ہیں علامات اور ان کو ہوش بھی ہو کہ میں بیماری کی طرف جا رہا ہوں. یہ 1-8% ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر مریض کو نہیں پتہ چلتا تو گھر والوں کو تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ فرق ہو رہا ہے, کچھ عام روٹین سے فرق ہے, زندگی اس کی ہو رہی ہے. اس کو ویٹ کرنے کے بجائے, اس کو ٹائم بڑھانے کے بجائے, اس کو کرونک مطلب زیادہ بیمار کرنے کے بجائے کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں, سرچ کر لیں, کہیں نہ کہیں کوئی مل ہی جائے گا. جی نہیں, یہ بتائیے کہ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے یا ہمارے ناظرین میں سے کوئی فرد آتا ہے, تو اس کو اربن نفسیاتی اسپتال میں لانے کے بعد وہ کس طرح اس کا ایڈمیشن ہوگا اور کیا طریقہ کار ہوگا, کس طرح سے آپ ادویات اس کی شروع کریں گے؟
اگر یہ جو ہم جس مرض کی ابھی بات کر رہے ہیں، مالی خولیا، اسکیزوفرینیا، جس میں سارے جنات اور جن بھوت اور جادو اور ٹونا اور سارے والے علامات موجود ہوتی ہیں، ساری نہیں ہوتی تو آدھی ہوتی ہیں، یا 60% یا 30%، کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، شک شبہ ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کے 2-3 طریقے سے علاج ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ او پی ڈی میں ہو سکتا ہے، او پی ڈی کی فیس دیں، اس کی کچھ اگر تو مرض کم ہے، ابتدا ہے، بہت کم ہے، تو گولیوں سے اس کو کیا جا سکتا. تو بہترین گولیاں اس کی آ گئی ہیں. مرض تھوڑا سا زیادہ ہے اور آپ لگ رہے ہیں کہ مریض، اصل میں جب مرض تھوڑا بڑھتا ہے تو مریض اپنے آپ کو بیمار سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ دوا بھی نہیں کھاتا. پھر اس سے اگلا اسٹیپ یہ کہ انجیکشن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. وہ دوا انجیکشن کے ذریعے باڈی میں ڈال دی جاتی ہے، تو وہ کم از کم 1 ہفتے تک تو باڈی میں رہتی ہے. پھر اس کو رپیٹ کر دیتے ہیں، تو بار بار وہ گولیاں کھلانے والا چکر ختم ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اگر مریض بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا، آپ نے 2-4 سال لگا دیے اور وہ مار پیٹ، اٹھاک پٹک، اس کو آوازیں بھی آ رہی ہیں، اس کو دشمن بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بعض تو پولیس میں پہنچ جاتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں میرا قاتل ہے، یہ میرے پہ حملہ کرے گا، FIR کرتے ہیں. میرے ایک پیشنٹ نے رینجر پہ فائرنگ کر دی تھی کہ یہ میرے دشمن ہیں. بہت سارے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، چونکہ اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں آپ کو خیال آیا کہ بھائی یہ میرا دشمن ہے، مجھے مارنے آیا ہے. گلی میں آپ نے دیکھا کہ یہ موٹر سائیکل ہیلمٹ پہن کے آیا ہے، یہ مجھے قتل کرنے آیا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں جو پتھر لگے گا، جو لگے گا، آپ تو مار دو گے اٹھا کے. یہی ذہنی کیفیت ہوتی ہے نا. یہ اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو پھر ہم ایڈمٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی ہارم نہ پہنچائیں، محلے والوں کو، گھر والوں کو، سب کو بچاؤ کے لیے ان کو داخل کر. اور اس میں ایک چیز بہت اہم آپ کو بتا دوں، یہ جو اسکیزوفرینیا ہے، خاص طور پہ یہ آوازیں آنا، چیزیں دکھائی دینا، سنائی دینا، شک شبہ، شدید شک شبہ کے دشمن، اور ایسا شک شبہ کہ دنیا کی ایجنسیاں میرے خلاف ہیں، اور اگر ہیلی کاپٹر گزر گیا تو یہ میری نگرانی کر رہے ہیں، اگر ٹی وی آن ہے تو ٹی وی میں جو باتیں ہو رہی ہیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں، اور میرے خلاف انڈائریکٹلی سازش ہو رہی ہے ٹی وی کے اندر. تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ انجیکشن اور دوائیوں کے ساتھ ایک علاج ہوتا ہے الیکٹرو کنولسو تھیراپی، جو امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں ہر جگہ ہوتا ہے. وہ دواؤں کے ساتھ اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے، وہ بہت جلدی مریض کو بہتر کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا، ساری گفتگو ہو گئی. یہ عوام کے عام مسائل ہیں جو کہ اتنے سالوں سے ڈاکٹر مبین اختر اس پہ کوشش کر رہے ہیں. بہت آگاہی ہو بھی گئی ہے، لیکن آپ جیسے لوگوں کے وجہ سے انشاءاللہ اور زیادہ ہو جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، یہ تھے اربن نفسیاتی اسپتال کے ڈائریکٹر سید صلاح الدین صاحب. ان کی آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو سنی. انہوں نے شیزوفرینیا اور مالی خولیا جو نفسیاتی مرض ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی. مجھے امید ہے آپ کو بہت معلوماتی چیزیں ملی ہوں گی. اگر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی پیشنٹ ہے تو آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں اربن نفسیاتی اسپتال کے حوالے سے. وہاں پر بہترین علاج کیا جاتا ہے. اور اس اسکرین پر آپ جو ہے یہ نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سید صلاح الدین صاحب سے، اور علاج کے لیے سوالات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہیں نفسیاتی امراض کے حوالے سے، اس کا جواب بھی جو ہے سید صلاح الدین صاحب کسی آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. جان ہے تو جہان ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.